रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। एग्जैक्टली सेम आयात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उज़्कुरू, याद करो नेमत अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो नेमतें जो मैंने तुम पे की, व इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। ये हम पढ़ रहे थे ना, काफ़ी दफ़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि वत्तक़ू, और डरो यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सन। देखिए नफ्स जो है ना, अल्लाह ताला ने यहाँ पे नकरा इस्तेमाल किया है कि कोई नफ्स, कोई भी जिसको कहते हैं ना, वो किसी के काम नहीं आएगा। और फिर उसके बाद कहते हैं वला युक़बलु अन मिनहा, और ना कबूल किया जाएगा उससे अदलुन, कोई बदला, कि वो ये कह दें कि अच्छा इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कर दे, इसके बदले में ये कर दे, नहीं होगा। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुहु, और ना ही उनको नफ़ा देगी कोई सिफारिश। देखिए हम लोग कितने आराम से कह देते हैं ना कि वो सिफारिश करेंगे, वो सिफारिश करेंगे, लेकिन सिफारिश भी मोमिन लोगों के काम आएगी उस दिन। ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सिफारिश करेगा, हमारे हक़ में भी करेगा और हमारे अगेंस्ट भी होगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। इन कुरान में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि हमारे दोस्त भी हमारी सिफारिश करेंगे। जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो जन्नतों में बैठे होंगे, वो कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मेरा वो दोस्त नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारे दर्जे डिफरेंट होंगे, एक दोस्त ऊपर वाले दर्जे में, एक दोस्त नीचे वाले में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत करते हैं जन्नत वालों से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खातिर उसके दोस्त को ऊपर वाले दर्जे में ले जाएंगे, उनकी सिफारिशें काम आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किन के काम नहीं आएंगी, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। इतनी सख्त आयत हैं ये कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े कर दी। और इसके साथ साथ आप देखिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लातिहिम का, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस दुनिया में कोई वली भी नहीं तुम्हारा होगा। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं ना, कि अगर तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, अगर तुमने उनकी मिल्लत की पैरवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा कभी करने वाले नहीं थे। एक्चुअली वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा हूँ तो तुम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज़ होता है। अब आज हम इंशाल्लाह हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? इसी तरह से इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जिस नबी के बारे में आएगा उनके बारे में हम आपको तफसील बताते रहेंगे। और जहाँ जहाँ कोशिश करूँगी कि जब तक आपका कुरान ख़त्म होगा हम इंशाल्लाह सीरा भी कंप्लीट कर लेंगे, हम तमाम नबियों के हालात ज़िंदगी कंप्लीट कर लेंगे। हमें ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से उन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इतने बड़े बड़े सौदे किए थे कि वह वली अल्लाह बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी उसी लाइन पे चलने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहीम की उम्र जो थी वो 185 ईयर्स, जो हमें रवायात से मिलता है कि 85 साल के थे। और उन्होंने 175 साल के थे। और उनके भतीजे जो थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। और उनकी ज़िंदगी में जो पूरी उनकी ज़िंदगी थी उसमें जो मुसलमान हुए थे वो लूत अलैहिस्सलाम थे। देखिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं हम लोग, और हम क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे फ़ख्र करेंगे अपनी उम्मत को देख के कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल उम्र पाई थी। और देखिए उनकी ज़िंदगी की कहानी जब हम बयान करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस्लाम को, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के थे, आपको याद है कि वो पहाड़ पे जाते थे, वहाँ पे गारे हिरा में उनको जब जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा वही लेके आए थे। और फिर वो भागे हुए घर आए थे बीबी फातिमा के पास। और फिर वो आयत थी या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, लेकिन तो उस वक़्त नबूवत मिली थी। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने दौड़ लगाई कि नहीं नहीं मुझे डर लगता है इसको हाथ लगाते हुए, जो उन्होंने कहा था कि वो सांप बन जाती थी छड़ी को। तो इसी तरह से हर नबी को नबूवत जैसे मिली तो उसके वाक़या हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इतना खूबसूरत है। आप देखें ये 16 साल के एक जवान बच्चे थे।
آپ اپنے بچوں کو ذرا مائنڈ میں لائیے کہ ہمارے جو 16 سال کے بچے ہیں، دیکھیں ان کو کوئی ابھی کسی نبی کی پیروی نہیں کر رہے، یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے ارد گرد کوئی توحید والا بندہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے ان کو لگتا کہ او میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ انہوں نے نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی تھی، اتنی بڑی بات ہے، فطرت کے ساتھ۔ اور ان کو جب احساس ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، تو انہوں نے ان کی حکمت دا وے یہ چل رہے ہیں نا، آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ وہ نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ لوگوں کا اس وقت وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ عید جیسے ہوتی تھی نا، وہ بتوں کا ایک دن مناتے تھے، اس میں وہ کھانا پکاتے تھے، صبح بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے، اور پھر وہ ایک بڑے سے میدان میں جاتے تھے اور پورا دن وہ گیم کھیلتے تھے یا جس طرح بھی فن کرتے تھے، اور رات کو واپس آتے تھے اور وہ کھانا اٹھاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کھانا مبارک ہو گیا کیونکہ بتوں کے پاس رکھ کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سارے مل کے کھا لیتے تھے۔ انہوں نے جب جانا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ جیسے آپ سوچیں کہ ایک 16 سال کا بچہ ہے تو اس کے ارد گرد اس کے جو دوست ہوں گے، انہوں نے کہا چلو چلو سارے مل کے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے اس وقت ایک حکمت سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج میں نہیں جا سکتا ہوں، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ اب سب لوگ چلے جاتے ہیں، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ ایک کلہاڑی لیتے ہیں، تو جتنے بت ہوتے ہیں وہ ساروں کو مار دے، مطلب سب کو وہ ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے نا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑی رکھ دیتے ہیں اور خود آ کے گھر لیٹ جاتے ہیں۔ اب رات کو جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ سوچے ذرا امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ لوگوں کا، کہ سارے بت کسی نے توڑ دیے ہیں، اور وہ آپس میں ان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرتا ہے، اب تو وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا، آئی تھنک ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ان سے، تو وہ آگے سے انہوں نے اتنی عقل مندی کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم کیا مجھ سے بات کر رہے ہو، یہ جو بڑا بت ہے جس کے کلہاڑی تو اس کے کندھے پہ پڑی ہوئی، آپ اس سے پوچھو، تم اس سے ساری دعائیں قبول کراتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تمہیں بتائے، پوچھو اس سے کہ کس نے مارا ہے۔ وہ دیکھ کے وہ سارے حیران ہو گئے۔ آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی ٹون تھوڑی سی لوور رکھوں تاکہ میں آرام سے آج کا پروگرام انشاءاللہ کر سکوں۔ تو خیر اینی وے وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنی بات بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم بات کرتے ہو، بت تو آپس سے یہ تو بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ نمرود کو جب پتہ چلا یہ بات ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات تھی کہ بتوں کو توڑ دیا کسی نے، تو نمرود کو پتہ چلی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو، تم کس کو مان رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں 16-17 سال کا بچہ ہے، وہ نمرود ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں بات کروں وہ مجھے بچائے گا بھی کہ نہیں بچائے گا، میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن ان کو توحید اتنی، ان کے ایمان اتنا پکا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مارتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے جیل سے 2 بندوں کو بلایا جن کو قتل کی سزا ہو گئی ہوئی تھی، کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ ایک کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا دیکھا اس کو تو مرنے کی سزا تھی، اس کو تو میں نے چھوڑ دیا، زندہ ہو گیا، اور ایک کو اس نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں کسی کو بھی قتل کر سکتا ہوں، یہ کیا بڑی بات تم نے کہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ بات جو ہے اس میں یہ مانے گا نہیں۔ ان کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے فوراً بات بدلی۔ اب ہم جیسا بندہ ہوتا ہے اسی کو لے کے کہ نہیں تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، اللہ ہے اور یہ ہے، ایسے ہم بات کرتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اور وہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ حیران پریشان رہ گیا اس بات سے، لیکن کیونکہ اتنی ان کے اندر وہ ساری شرک بھرا ہوا تھا کہ فوراً اس نے اس بات کو بدلا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تو اس کو آگ میں پھینکو، اس کی سزا یہ ہے۔ اب سارے شہر میں اناؤنس ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جو شہر کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے چھوٹے چھوٹے ایون بچے بھی وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی اس نے توہین کیا، تو ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور لکڑیاں لے کے آ رہا ہے۔ اب وہ ایک میدان میں ایک انبار لگ گیا لکڑیوں کا، اب اتنی بڑی آگ سلگائی گئی۔ اب دیکھیں کہ
17-18 سال کا بچہ، اب سامنے 16-17 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ساگ میں مجھے پھینکنا ہے، اور کہتے ہیں وہ جیسے گلیل نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ مارتے ہیں اور وہ سیدھا پتھر جا کے لگتا ہے، اس طرح سے انہوں نے ایک بڑی سی چیز بنائی، کیونکہ اب اس کے پاس جا کے پھینکنا بھی تو مشکل تھا، کیونکہ آگ اوپر آتی ہے، وہ بنائی اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا تھا؟ کونوا بردن و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلامہ کے لفظ استعمال کیا کہ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اتنا مجھے مزہ آج تک کسی جگہ پہ نہیں آیا، وہ جو لذت اس جگہ پہ آگ کے اندر رہنے کی تھی اس لمحے میں نے وہ کبھی آج تک محسوس نہیں کی ہے۔ ان لوگوں کے سامنے یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے صحیح سلامت، آگ نے ان کو چھوا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ اب لڑ رہا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان، مطلب تم توحید پہ آ جاؤ، تم اللہ کو پہچانو، شرک نہیں کرو، ان بتوں کو نہیں پوجو۔ اب باپ ان کو کیا آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہجرت کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا، اور وہ ہجرت کدھر کرتے ہیں؟ وہ بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ شام میں ان کے چچا رہتے تھے، اب وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر رہتے ہیں، وہاں پہ ان کی کزن جو تھی، چچا کی بیٹی جو تھی سارہ علیہ السلام تھی، وہاں پہ سارہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہاں سے جب شادی ہوتی ہے تو شام سے مصر کی طرف، شام میں جو لوگ تھے نا وہ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہانی بھی بتا رہی ہوں کہ جب آگے ہم پورا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں سارے لوگ جیسے اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں، کہ ابراہیم کی قربانیاں تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ آئے گا انشاءاللہ واقعہ میں وہاں پہ بتاؤں گی، جہاں پہ وہ کہتے ہیں پہلے تو انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ خدا ہے، اس کی یہ میرا خیال ہے کہ یہی ہمارا معبود ہے، لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے، یہ تو چلا گیا۔ اور لوگوں کو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھاٹ پروسیس ان کا کہ کس طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ تو غروب ہو گیا، ہمارا خدا تو ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں چاند سورج کی پوجا نہیں کرو، وہ تمہارا معبود نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اب وہاں سے یہ شام سے مصر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام اتنی خوبصورت تھیں جس کی حد نہیں۔ اب مصر کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کپل ادھر جیسے آیا ہے، اور وہ جو ایک آدمی ہے اس کے ساتھ عورت بہت خوبصورت ہے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو تم لے کے آؤ میرے پاس، اور اگر وہ آدمی جو اس کے ساتھ ہے اگر وہ اس کا خاوند ہوگا نا تو اس کو قتل کر دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو، میں کون ہوں، تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھیے اب آپ یاد رکھنا کہ یہ سیکنڈ بات، پہلی انہوں نے کہا تھا جب بتوں کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جانا، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ پھر وہ تھا کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا، وہ دوسرے جو بڑا بت ہے اسے پوچھو۔ تیسری دفعہ یہ والی بات ہوئی کہ جب انہوں نے کہا میں بھائی ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت پوری جگہ پہ، جس جگہ پہ مصر میں تھے، پورے مصر میں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا۔ تو سارہ علیہ السلام جو تھی وہ ان کی دینی بہن تو بنتی ہے نا، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ تم جا کے، وہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ ان کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے، جیسے وہ سارہ علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھنا، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بادشاہ کا شل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری دفعہ پھر وہ جیسے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سارہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی نیت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب جب تیسری دفعہ بھی یہی ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ، سارہ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ پھر شل ہو، اس کے ہاتھ مطلب وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، جیسے وہ وہیں گر جاتا ہے۔
تو وہ ان سے کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے فتنے سے محفوظ ہو۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا تم چیز لے کے آئے ہو میرے پاس، یہ تو مجھے لگتا ہے جنوں کی کوئی نسل ہے، جیسے اس زمانے میں تو شرک تھا اور وہ اسی طرح سے سوچتے تھے۔ اب سارہ علیہ السلام کو وہ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ دے دے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایک لانڈی ان کے ساتھ ان کو گفٹ کرتا ہے، اور وہ لانڈی پتہ کون ہوتی ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ یہاں سے وہ ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے چلتی ہیں، وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب شام سے مصر کا سفر ان کا، وہاں پہ تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے مصر سے واپس جب وہ فلسطین آ کے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو ان کی عمر 85 ایئرس تھی۔ اب سارہ علیہ السلام جو ہے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کو یہ پتہ لگتا، وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ جیسے اب وہ بانجھ ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اولاد کی بڑی ان کو خواہش بھی تھی، تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو میری لانڈی ہے میں اس کو ہاجرہ جو تھی کہ میں اس کا نکاح کر دیتی ہوں ابراہیم سے، اور ان سے جو اولاد ہوگی تو ہم اولاد کی طرح اس کو رکھیں گے۔ اب وہ اس کا نکاح کرتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے، خوشخبری جب آتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان میں ڈفرینس ہے دونوں میں۔ اب وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک نیچرلی جو جیلسی ہوتی ہے ان میں وہ آ جاتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہے کہ اس کو لے کے تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ جو بھی قصہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، ہاجرہ کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب مصر سے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کے قصے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ اب وہ مصر کی طرف، وہ مکہ کی طرف ان کو چھوڑ آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو پھر آفٹر تھوڑی دیر کے بعد، جیسے جب ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرس کے ہوتے ہیں، جب ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو یہاں تک تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کا قصہ بتا رہی ہوں۔ اب آگے ہم انشاءاللہ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جہاں جہاں پہ ان کے اور بھی واقعے آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا تھے حضرت ابراہیم اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 124۔ وَإِذْ، اور جب ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم کو آزمایا کس نے؟ ربہ، اس کے رب نے۔ اب دیکھیں امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا، امتحان لیا ابراہیم کا، ربہ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کہتے ہیں نا کر دینا کسی چیز کا، فا پس اتما، تو پورا کر دیا، ہننا، ان کو۔ اب ہننا دیکھیں، ہننا جو ضمیر ہے نا یہ مؤنث کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ بکلمات جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ قولا، کہا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناسی، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ قولا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی کیا؟ قولا، کہا، لا، نہیں، ینالو، پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، للظالمین، ظالموں کو۔ اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ یہ پوری ایک داستان ہے اتنے سینٹنس میں کہ ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا۔ دیکھیے ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ذرا ابراہیم کی آزمائش تو دیکھیے کہ پہلے کیا ہوا تھا، کہ پہلے جب وہ توحید کی بات کر رہے تھے نا، ایسی تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، ہم تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تو بس ہمیں کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتلا کس نے کیا تھا، آزمایا کس نے تھا؟ اس کے رب نے آزمایا تھا۔ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، وہ جو راستے میں مشکلیں آئیں انہوں نے جیسے سمینا و اطعنا، کہ انہوں نے سن لیا، انہوں نے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کے دروازے کھول دیے۔
الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے اپنے باپ کو جب تبلیغ کرتے ہیں، باپ ان کو کہتا ہے میں سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ بادشاہ کے پاس پھنس جاتے ہیں جا کے۔ پھر بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور پھر ایک خواب میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، اور کس طرح سے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ایک سائڈ پہ کریں، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، وہ باپ کی بات سنتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ تو جو بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، آپ مجھے اس پہ مضبوط پائیں گے، قائم پائیں گے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دیا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے، جب بھی اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب اس پہ خوشی آتی ہے، اللہ اپنی نعمتیں نوازتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے جب آزمائشیں آتی ہیں، جتنے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے امتحان میں آتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا ولی بن جا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمارے دنیا میں بھی ولی بن جائے، ہمارے آخرت میں بھی ولی بن جائے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اب ولی بننا ہے اگر اللہ نے ہمارا، تو اس کے لیے امتحان آئے گا، اور جب امتحان آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اتنا بڑا امتحان ہمارے سر پہ آ گیا۔ امتحان جب آتے ہیں تو ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ امتحان انسان کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں، امتحان دیے بغیر ہمیں اگلی کلاس میں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے، امتحان آتے ہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، سورۃ ملک جو ہم روز پڑھتے ہیں کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اس دنیا میں تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم کیوں آزمائش میں ہیں، تو پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلے درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آزمائش اور مصیبت میں فرق کیسے کریں؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، یا پھر میرے پہ مصیبت آ گئی۔ دیکھیں مصیبتیں انسان پہ کب آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اے انسان تجھ پہ جو مصیبت آتی ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، لیکن آزمائش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہے، اور جب وہ اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کی مصیبت ہے۔ اب دیکھیے غم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم پہ غم آتا ہے تو ہم سجدے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم رونا شروع ہوتے ہیں، ہم نمازیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آزمائش تو دونوں ہے نا، وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خوشی میں مجھے یاد رکھو، میں غم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم خوشیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ نعمتیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اون کرتے ہیں ان کو، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ملی ہے۔ اور ان خوشیوں میں جیسے ہم مال لٹاتے ہیں، جیسے یہ مال میرا ہے، میرا حق ہے، میں نے محنت سے کمایا، میں جہاں مرضی لٹاؤں، میری مرضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ مال میری عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ دیکھیں ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ کیوں پیدا کیا تم کو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سارا وقت کچھ بھی کام کرتے ہو تمہاری زبان چپ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو۔ تو یہاں پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ جب صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین،
آپ دیکھیں کسی کو صبر کی حالت میں دیکھیں نا تو اس کو کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرو. یہ زندہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں، فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، اس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے اللہ بیٹھ جاتے ہیں اس پورے اس عرصے میں جب تک وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، کہا، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، امامن، امام بنانے والا. امام کون ہوتا ہے؟ مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں آگے امام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام جیسی جیسی حرکت کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے ویسے ہی ریپیٹ کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز ویسے چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جب امتحان آیا تھا تو سمینا و اطانا کر لیا تھا. دیکھو یہ بکالمات جو ہے نا، چند کلمات، اب دیکھیے اگر اس کو شریعت پہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں چند کلمات نہیں دیے ہوئے؟ آپ ذرا سوچئے، یہ جو قرآن کی کلمات ہیں، یہ ساری کی ساری قرآن جو ہے یہ ایک ایک آیت جو اللہ کے کلمے ہیں نا، تو ہمیں بھی تو حکم ملے ہیں اللہ کے کہ ہم سمینا و اطانا کہتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ؟ اگر آپ دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کے نیچے آپ اپنا اپنا نام لکھیں. جیسے فار ایگزامپل میں کہتی ہوں وائز، اور جب ابتلا آزمایا ابراہیموں کے نیچے اگر میں عائشہ تو لکھ دیتی ہوں، عائشہ تھا، عائشہ کو ربو اس کے رب نے، تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں فَأَتَمَّهُنَّ؟ تو اس نے پورا کر دیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انسان ہی تھے نا، نبوت کے درجے پہ تو وہ بعد میں پہنچے تھے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب بیچ دیتا ہے، خریدنے والا تو دیکھیں ذرا، تو پھر بکنے کو دل کیوں نہ کرے ہمارا؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ اور میری اولاد میں سے بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ امام بنائیں گے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہم انسان ویسے کرتے بھی یہی ہیں کہ ہم فوراً اپنی اولاد کا سوچتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا ایک کاروبار ہے تو ہمارے بچے آگے اس کو بڑھائیں گے. اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ملتی ہے تو ہم بچوں کو شیئر کراتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کے حصے دار بنتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، کہا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ، للظالمین، ظالموں کو. اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں یہ کون ہے؟ ذریات کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، نبی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظالم ان میں سے ہوں گے، سب کا وعدہ نہیں ہے، جو ظالم ہیں ان کو میرا یہ عہد نہیں وہ امام نہیں بنیں گے، وہ نبی نہیں بنیں گے. ان کی ذریات میں سے نبی آئے تھے نا، وہ امام نہیں بنیں گے. امام صرف وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں میری امی بڑی نیک تھی، میرے دادا بڑے نیک تھے، میرے نانا بڑے نیک تھے، کوئی کام نہیں آگے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا اپنا چلے گا، جو تمہاری اولاد میں سے، ذریات میں سے وہ ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کو امامت نہیں ملے گی. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیتا، بیت کون سا؟ البیت خاص گھر نا، بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی. مثابتاً، مثابتاً کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، ثواب بھی اسی سے ہے. دیکھیں جب ثواب بھی تو یہ ہوتا ہے نا، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ثواب لوٹ کے آتا ہے، تو اسی طرح سے یہ آ رہا ہے یہاں پہ مثابتاً، لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامناً، اور امن کی جگہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے. اب دیکھیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ایک دفعہ چلے جائیں، 2 دفعہ چلے جائیں، 3 دفعہ چلے جائیں، پھر ہمارا دل اکتا آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم کہیں اور سیر کرنے جائیں گے. اب ہم نے دیکھ لیا کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو، لیکن جب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہر دفعہ، ہر سال دل چاہتا ہے کہ ہے اللہ میاں پھر سے بلا لے، ہے اللہ، اور وہاں جاتے ہو تو دل ہی نہیں بھرتا. وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب ہم نے نہیں جانا، ہائے اللہ میاں اتنی خوبصورت جگہ، یہاں تو ایسا دل اس میں اٹک جاتا ہے بندے کا. تو وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور امن کی جگہ. دیکھیے وہاں پہ قریش کے لوگ، جب ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، تو قریش کے لوگ بھی جب خانہ کعبہ میں اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیتے تھے نا، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے، اس کو بھی معاف کر دیتے تھے.
اس کے آگے بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، جائے نماز، وَعَہِدْنَا، اور عہد لیا ہم نے، ابراہیم، ابراہیم سے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل سے، ان کے طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتی، میرے گھر کو، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس ایک لفظ کو ذرا انڈرلائن کیجئے، مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم کو۔ اب آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، مین دروازہ، اس کے بالکل پیچھے گولڈن سا ڈوم ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان ہیں۔ وہ پتھر جو ہے، جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جنت کا پتھر تھا جو لفٹ کی طرح کام کرتا تھا، جب انہوں نے اوپر جانا ہوتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا، پھر نیچے لے آتے تھے، تو اس کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے میں جو چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے نشانوں کو بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو مسلح بنا لو، تو پوری انسانیت کی پیشانی ادھر جھکا دی ہے۔ کس کے قدموں کے نیچے؟ کس کے قدموں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، کوئی نیکی آپ کرتے ہو نا، آپ کو واپس لوٹا دیتے، اور وہ کتنی بڑی کر کے لوٹا دیتے ہیں کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سجدے وہاں پہ کرو۔ آپ کا طواف پورا ساتھ کرتے ہو، آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہے جب تک آپ 2 نفل اس کے پیچھے نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، ایک دفعہ وہی بات ہے کہ بکھ جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کتنی عزت کرواتے ہیں اور کتنی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَہِدْنَا، اور عہد لیا ہم نے، إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 پیغمبر ہیں ادھر، ان سے کیا عہد لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے لیے اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ آج جمعہ ہے نا، تو کتنے ہمارے لوگ، جو آدمیوں کے لیے تو فرض ہے مسجد میں، عورتیں بھی جو فارغ ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں ان کو پاک اور صاف رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، تو بدو کسی نے تھوک پھینک دیا، جیسے وہاں پہ نشان پڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی ہوگی، اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اس کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بلال کو بلاؤ اس کو کہو کہ یہ صاف کرے، فلاں کو بلاؤ اس کو یہ صاف کرے، اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ آج آپ دیکھیے جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پہ باتھ روم کتنے کئی دفعہ ایسا حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ گند ہے، تو ہم اپنے گھروں کے کیا باتھ روم صاف نہیں کرتے ہیں؟ کہ ہم ٹیشو پیپر لے کے اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر صاف کرو۔ کن کے لیے؟ وہ لوگ جو اعتکاف پہ آ رہے ہیں، جو لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، جو رکوع سجود کرنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں، کیونکہ نماز سے زیادہ طواف جو کرنا ہے اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ نماز وہ تو خیر پڑھتے ہی ہم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر ہم ایک بھی نفل پڑھتے ہیں تو 1000 نفل جتنا ثواب ہے، لیکن نفل تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم وہاں پہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے، جو جاتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا حال ہے، اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلائے۔ کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو حیثیت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکے، لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نصرانی مرتا ہے۔ وہ اہل کتاب میں سے دونوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں اچھا بچوں کی شادی ہوگی چلے جائیں گے، اچھا یہ ہو جائے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے چلے جائیں گے، ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا فرض ہے حج کرنا، وہاں پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگ وہاں جائیں۔ وہاں جا کے میں جب پہلی دفعہ گئی تھی، آپ بلیو کریں، جب میں شادی کے بعد گئی تھی وہ مجھے بھول گیا تھا، بیسیکلی میرے مائنڈ میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جب پھر میں کافی دیر کے بعد پوری فیملی کے ساتھ گئی تھی، میں دروازے کے سامنے بیٹھ کے میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے، میں کہتی تھی یا رب العالمین سارا کچھ ہی غلط کر لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو بچوں کی تربیت ہی نہیں ٹھیک کی ہے، اللہ میاں کس طرح سے آپ ہمیں معاف کریں گے، میں کیا کروں، مجھے تو پتہ ہے وہ کھانا اتنا سا تو گھر ہے، آپ دیکھیں اتنا سا ایک 4 کہتے ہیں چوکورے سا گھر ہے، لیکن وہاں پہ اس کو دیکھ کے آنکھیں نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں ہٹتی وہاں سے، اور آپ روتے جاتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے جاتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنی زیادہ کشش رکھ دی ہوئی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں۔ پھر دل چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگوں کی آنکھوں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، یا رب العالمین ان سب کو بلا لے جو حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے خوبصورت تحفہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی غریب کو عمرہ کرا دیں، کسی غریب کو حج کرا دیں، دیکھیں وہ اس گھر میں پہنچ جائے اور وہ اپنے لیے تو جو دعائیں کرے گا، آپ کے لیے کتنی دعا کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم سارے وہاں پہ اس گھر کو دیکھیں اور اس گھر کا طواف کریں، وہاں پہ نفل پڑھیں، وہاں پہ رکوع و سجود کریں، اور اللہ تعالی ہمارے قبول کرے، آمین۔ اور آگے ہم کہتے ہیں آیت نمبر 126 کو، وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل بنا دے، ھذا، اس بالدن شہر کو، آمناً امن والا، ورزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے۔ یہ دعا کب کی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے نا، یہ اس وقت دعا کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو بنجر زمین تھی، وہاں پہ کوئی فصل بھی نہیں اگتی تھی، اور آج دیکھیے وہاں پہ کیا حال ہے، پوری دنیا کے پھل ادھر ہیں، پوری دنیا کے میوے ادھر ہیں، آپ کو کوئی چیز کی کمی وہاں پہ لگتی ہے؟ وہاں پہ ساری دنیا ہی سمٹ کے آگے ہوئی ہے۔ تو یہ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قبول کی۔ من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابراہیم دعا کر رہے ہیں نا کہ اے رب، اجعل ھذا بالدن، اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق، اور رزق دے، اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں سے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو یہ رزق دینا اور ان کو ثمرات دینا۔ اب دیکھیں وہ، اب بڑی مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ پہلے جب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام آپ مجھے بنا رہے تو میری ذریات کو بھی بنائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ ذریات کا معاملہ نہیں ہے، وہ جو نیک ہوں گے انہی کو امامت ملے گی۔ اب یہاں پہ وہ ڈر کے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ من آمنا منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لے آئے نا، ان کو والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لے نا، اس کے لیے رزق ہے اور اس کے لیے ثمرات دے دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ، تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، أَضْطُرُّهُ، اور میں مجبور کر دوں گا اس کو، إِلَىٰ عذاب النار، عذاب آخرت کے، آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دعا جب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہوں گے ان کو دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو کافر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا دیں گے، فَأُمَتِّعُوهُ، تو اس کو بھی فائدہ دیں گے، قلیلاً، تھوڑا سا۔ یہ قلیل وہ نہ سوچیں کہ ان کو کاروبار تھوڑا ملے گا، یا ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی نا، تو وہ کافر کوئی گھونٹ پانی نہ ملتا۔ ایک صورت آئی تھنک زہرف میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مومن جو ہے وہ امپریس ہو جائیں گے ان سے، کافروں سے، تو میں ان کی چھتیں سونے کی کافروں کی بنا دیتا، اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں وہ میں چاندی کی بنا دیتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کتنی، یہ جو دنیا کی اگر نعمتیں ہیں بھی تو آپ سوچیں یہ کتنی دیر کی ہیں، آخر تو ختم ہو جانی ہے، آخر تو اس کا وجود ختم ہو جانا ہے نا۔ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی، جنت جو ہمیشہ رہنے والی، اللہ اکبر، ہمارا فوکس اس سائٹ پہ ہونا چاہیے کہ یا رب العالمین جنت۔ دیکھیں دنیا مانگنا، دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے سارا علم دیا تھا نا، اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس صرف دنیا کا علم تھا اور ان سے غلطی ہو گئی، لیکن جب غلطی ہوگی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی کا علم آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یاد ہے نا آپ کو؟ جب وہی کا علم آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کا علم لیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ تو لینا ہی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے، جو ہم اپنا اصل دین کا علم نہیں لیں گے نا، تو وہ علم بھی ہمارے فائدے کا کچھ نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، شروع میں نے سنا تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ انشاءاللہ جہاں پہ یہ آیت آئے گی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں اس کا بتاؤں گی، دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں کیا بات بار بار آپ کو کہتی ہوں، کہ ہر چیز، ہر دنیا کے ساتھ آپ کو دین کو اٹیچ، یہ میجک سٹون ہے، جب تک میجک سٹون اس کے ساتھ نہیں لگے گا وہ ہدایت ہمیں ملے گی نہیں اس چیز سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلیک اینڈ وائٹ قرآن دے دیا، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ہم ماننے والے بس بن جائیں، ہم اطاعت کرنے والے بس بن جائیں، پھر تو دیکھیے نا، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر تو موجیں ہی موجیں ہیں انشاءاللہ، پھر تو جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہر دروازہ مومن کا انتظار کر رہا ہے، قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آج ہمارا وقت، آج ہم نے بہت تھوڑا کیا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کیونکہ وہ سٹوری اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ہم آگے بھی بڑھتے رہیں۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔